अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। इलेक्शंस क्या वक्त पर हो पाएंगे, हर तरफ बहस एक ही है। आज फिर एक डेवलपमेंट हुई। कल रात गए एक ऑर्डर आया लाहौर हाई कोर्ट का, जिसमें आरओज और डीआरओज जो कि पहले सिविल ब्यूरोक्रेसी के थे, उसका नोटिफिकेशन मुअत्तल किया गया। इस पर भी बात करेंगे। उसके साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो अपना जो नोटिफिकेशन था उसमें जो डीआरओज और आरओज की ट्रेनिंग थी इसको रोक दिया। इस पर भी बात करेंगे कि क्या ये मुअत्तल होंगे। अब कहा गया कि वो उधर जाएंगे। लेकिन आज मियां साहब ने एक कौम से खिताब किया। वैसे तो कुछ अरसे पहले तक हमें यह समझाया जाता था, बताया जाता था कि कौम से खिताब ये नहीं होता, वो सिर्फ वजीर आजम किया करते हैं। लेकिन चले, मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ने बहुत से इस तरह के कौम से खिताब किए हैं, ये भी कौम से खिताब किया। दो तीन बड़ी अहम चीजें जो इस खिताब में नजर आई। एक तो वो एहतसाब का बयानिया जो मियां साहब ने कल जिसका जिक्र किया था, मुकम्मल तौर पर एहतसाब का लफ्ज इस्तेमाल करने से भी मियां नवाज शरीफ साहब ने गुरेज किया। वो अपनी जगह मियां साहब ने कुछ हकायक बयान किए, लेकिन मेरा ख्याल है वो अपने भाई की और अपनी जो टीम है, जिस टीम के सर पे उन्होंने इस मुल्क की मईशत बदलनी है, उनकी 16 माह की कारकर्दगी भूल गए। तो थोड़ा सा मैं कहा जरा मवाजना एक देख लेते हैं कि 16 माह की जो हुकूमत है उसने क्या कारनामे किए, क्या गुल खिलाए। मियां साहब ने कहा हम आईएमएफ को खैरबाद कर चुके थे। यहां से जरा इस बात का आगाज करते हैं। मियां साहब ने क्या कहा, पहले ये सुनना। उस पाकिस्तान क्यों भकारी बना दिया गया जो आईएमएफ से निजात हासिल कर चुका था? हमने आईएमएफ को खुदा हाफिज कहा था। अगर इनका इशारा पिछले हुकूमत 2013 से 2018 तक की हुकूमत का है, तो मिफ्ता इस्माइल साहब हमारी एक इलेक्शन ट्रांसमिशन 2018 की उसमें तशरीफ, इससे पहले वो नदीम मलिक साहब के टीवी प्रोग्राम में थे, जहां उन्होंने वो क्लिप हमारे पास हमें मिला नहीं आज, जिसमें उनसे पूछा गया आईएमएफ के पास पाकिस्तान को जाना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा जी जाना पड़ेगा। लेकिन इलेक्शन ट्रांसमिशन में उन्होंने क्या कहा, सुनिए। पाकिस्तान को कहीं ना कहीं से पैसे बोरो करने पड़ेंगे, या हम बॉन्ड इशू कर सकते हैं, या आईएमएफ के पास जा सकते हैं, या कोई दोस्त मुल्क के पास जा सकते हैं। जो भी हुकूमत आए, चाहे इमरान खान की आए, चाहे आपकी आए, वो आईएमएफ के पास लाजमी। हम 2400 अरब रुपए सूबों को दे देते हैं, तो 1600 अरब रुपए हमारे पास रहते हैं, उसमें से 1500 अरब रुपए तो सूद है। तो टोटल आपने मुझे 100 अरब रुपए दिए, बोला पूरी हुकूमत चलाओ, पूरी फौज चलाओ, पेंशन दो। ये नहीं हो सकता ना। तो उन्होंने कहा कि आपको कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा। और आपको याद होगा इमरान खान साहब की हुकूमत आई, असद उमर साहब फौरी आईएमएफ के पास नहीं गए, तो यही तनकीद सबसे बड़ी हुआ करती थी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जानिब से कि आपने देर कर दी, जिसकी वजह से मईशत का पट्टा बैठ गया। सो ये क्लेम अगर 2013 से 18 के दरमियान मियां साहब कर रहे हैं कि आईएमएफ से निजात हासिल की, तो ये क्लेम दुरुस्त नहीं है। आईएमएफ के पास फिर भी आपको जाना पड़ना था। आपके अपने फाइनेंस मिनिस्टर, जो आउटगोइंग फाइनेंस मिनिस्टर थे उस वक्त के, वो टीवी प्रोग्राम्स में ये कहकर गए कि पाकिस्तान को आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा। और फिर पाकिस्तान आईएमएफ के पास सिर्फ एक प्रोग्राम के लिए नहीं, अभी आपकी हुकूमत ने एक दूसरा प्रोग्राम भी आईएमएफ के साथ किया। कुछ इशारियों का जिक्र किया मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी इस तकरीर में कि जब मैं गया था तो क्या इशारे थे। तो हमने कहा जरा मियां साहब जिस दिन गए, उनकी हुकूमत 2018 में जब जुलाई में गई, जिसमें शायद खाकान अब्बासी साहब वजीर आजम थे, इमरान खान साहब की हुकूमत 2022 अप्रैल में गई, और अगस्त 2023 में जब ये हुकूमत पीडीएम की गई, तो उसका एक कंपैरिजन देख लेते हैं। कुछ बातें मियां साहब की ठीक है। जो सबसे बॉटम ऑफ द पेज जीडीपी है, उससे शुरू करते हैं। मियां साहब जब हुकूमत से गए, यहां हेल्प किया गया, 5.3% पर आपकी जीडीपी थी। जुलाई 2018 में 5.7% पर थी। इमरान खान साहब की हुकूमत जब गई तो 5.9% पर जीडीपी छोड़कर गए, और जब पीडीएम की गवर्नमेंट गई तो 0.29% पर पाकिस्तान की ग्रोथ हो रही थी। तो सबसे पहली करेक्शन तो मियां साहब को, और सवाल अगर पूछना चाहिए तो शहबाज शरीफ साहब से पूछना चाहिए कि जीडीपी जो 5 तक रही, हालांकि मैं ये करेक्शन और भी करता जाऊं, वजाहत यह है कि तहरीके इंसाफ के दौर में नेगेटिव में भी जीडीपी गई थी जब कोविड का दौर आया था, लेकिन जब वो गए तो 5.9 पर जीडीपी थी जो पीडीएम गवर्नमेंट ने ली, और 0.29 पर वो छोड़कर गए, क्योंकि सब अपने आखिरी साल के फिगर्स इस्तेमाल करते हैं, जाने वाले दिन के फिगर्स इस्तेमाल करते हैं। तो इस वजह से ये डॉलर बड़ा अहम कंपोनेंट है। आज उन्होंने डॉलर का जिक्र किया, मुस्तहकम करेंसी हम छोड़कर गए। जब मियां साहब गए तो बात दुरुस्त है, 105.42 पर उस वक्त डॉलर था, अगर फुल स्क्रीन पर दिखा सके। लेकिन जुलाई 2018 में जब उनकी अपनी हुकूमत गई तो 124.35 पर सेटल हुआ डॉलर, 128 तक भी गया। जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई तो उनकी हुकूमत के जाने के वक्त 172 पर था, लेकिन आखिर जब वो बीच का फेज गुजरा तो 182 पर आकर सेटल हुआ डॉलर। और जब
اسحاق ڈار صاحب کی حکومت گئی. مفتاح اسماعیل صاحب 124 پر چھوڑ کر گئے اور اسحاق ڈار صاحب نے 288.49 پر ڈالر چھوڑا. پیٹرول ایک اور بڑا اہم فگر ہے جو آپ کو نیچے نظر آ رہا ہے. 72 روپے پر میاں نواز شریف صاحب چھوڑ کر گئے تھے. 97.25 پر شاہد خاقان عباسی صاحب, 150 روپے 63 پیسے پر تحریک انصاف اور 284 روپے 8 پیسے پر اسحاق ڈار صاحب اور مفتاح اسماعیل صاحب کی جو شہباز شریف صاحب حکومت تھی وہ چھوڑ کر گئے. آٹے کا ذکر کیا میاں صاحب نے, روٹی کا ذکر کیا کہ 25 روپے کی روٹی ہے, آٹا 36 روپے 54 پیسے میاں صاحب چھوڑ کر گئے. تقریباً اتنا ہی کا تھا جب شاہد صاحب چھوڑ کر گئے. عمران خان صاحب جب حکومت سے گئے تو 54.69 فی کلو آٹے کی قیمت تھی. 141 روپے 17 پیسے پر پی ڈی ایم حکومت آٹے کی قیمت چھوڑ کر گئے. چینی کا آج انہوں نے ذکر کیا, چینی 55 روپے کلو پر میاں نواز شریف صاحب چھوڑ کر گئے. تقریباً اتنا ہی 55 روپے پر شاہد خاقان عباسی صاحب نے چھوڑی. چینی چور کے نعرے آپ سنتے ہوں گے جب چینی 85 اور 90 روپے پر گئی تھی. 100 کو بھی ٹچ کیا اس نے تحریک انصاف کے دور میں, اور 150 روپے 63 پیسے پر شہباز شریف صاحب کی حکومت چینی چھوڑ کر گئی. 170-80 روپے تک بھی گئی تھی, لیکن کیونکہ پاکستان بچ رہا تھا اس لیے اس وقت چینی کی زیادہ قیمت بھی قابل قبول تھی. سو میاں صاحب کو جب یہ کمپیرزن کرنے ہیں یا وہ کریں تو اس کمپیرزن میں پی ڈی ایم حکومت کو نہ بھولا کریں, وہ کمپیرزن ان کے ساتھ ہی اچھا ہوگا. میاں صاحب نے ایک اور بات کل کی تقریر میں اور آج کی تقریر میں کہی. انہوں نے کہا کہ جے آئی ٹی بنے گی 8 فروری کو, جو کہ بالکل بنے گی. جج بیٹھیں گے 8 فروری کو, یہ آج انہوں نے کہا بالکل بیٹھیں گے. لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے, جس طرح کی جے آئی ٹی کے حقیرے آج کہہ رہے تھے اسی طرح کی جے آئی ٹی 8 فروری کو بیٹھ رہی ہے. اسی طرح کے جن جوڈیشری کا اور ججز کا ذکر میاں صاحب آج کی تقریر میں کر رہے تھے, میرا خیال ہے 8 فروری کو جج بھی ویسے ہی ہیں, کیونکہ جو مہربانیاں پہلے عمران خان صاحب پر کی گئی 2018 میں اور میاں صاحب جیل میں تھے, اس سے زیادہ مہربانیاں اب میاں صاحب پر کی جا رہی ہیں, اس سے زیادہ مشکل میں تحریک انصاف ہے. میاں صاحب نے کیا کہا ذرا سن لیجیے. 8 فروری کو عوام پر مشتمل اب سب سے بڑی جے آئی ٹی بنے گی انشاءاللہ. جے آئی ٹی بھی بنے گی اور سب سے بڑی عدالت بھی بنے گی. وہ پھر تاریخی فیصلہ دے گی. آپ کو کسی عدالت میں نہیں جانا, آپ خود عدالت ہیں. آپ نے کسی جج کو درخواست نہیں دینی, آپ خود جج ہیں. 8 فروری کو آپ اپنی ججمنٹ سنائیں گے, اپنی بریت کا فیصلہ آپ خود کریں گے. خود ہی آپ نے اپنی سزاؤں کا خاتمہ کرنا ہے. سو میاں صاحب نے کہا جج بھی ہیں اور جے آئی ٹی بھی بیٹھے گی 8 فروری کو. پاکستان کے عوام ہوں گے سب سے بڑے جج, اور یہ بات درست ہے کہ طاقت کا سرچشمہ, اصل سرچشمہ عوام ہے. یہ عوام ہی ہیں جو یہ فیصلہ کرتے ہیں, لیکن عوام کو آزادی سے ایک فری اینڈ فیئر الیکشنز کے ذریعے یہ فیصلہ کرنے دیا جانا چاہیے. میاں صاحب اب جب کہ بات کر رہے ہیں جے آئی ٹی کی اور جج کی, ان کو بھی پتا ہے کہ حالات کیا ہیں. ان کے بارے میں ان کے مخالفین زرداری بلاول صاحب ان کو لاڈلا بھی کہتے ہیں, ان کو کنگز پارٹی بھی کہا جا رہا ہے, ان کو سلیکٹڈ بھی کہا جا رہا ہے, لیکن وہ پھر بھی اس بات پر بضد ہیں کہ جے آئی ٹی اور جج 8 فروری کو بیٹھیں گے. روف کلاسا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت شکریہ. اطہر کاظمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت شکریہ. ایک بڑا مسئلہ پی ٹی آئی کیا بلے کا نشان لے پائے گی؟ آج کے حالات دیکھ کر تو نہیں لگتا. وہ میں کتنے دنوں سے کہہ رہا ہوں, کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن, کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی. تحریک انصاف اگر بہتر الیکشن کرا لیتی تو شاید یہ تمام اعتراضات جو آج لگ رہے ہیں کہ آپ نے یہ نہیں کیا, آپ نے وہ نہیں کیا, اور یہ صفائی دے رہے ہیں, لیکن کیا وجہ انہوں نے خود دے دی ہے الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں. روح صاحب اس سے پہلے گزرتے ہیں, میاں صاحب کا جو یہ پاسٹ کا نیریٹو ہے, دس از ہز نیریٹو, یہی بیانیہ اب ہوگا. دیکھیں ہم کہاں چھوڑ کر گئے تھے. میں نے پی ڈی ایم اور شہباز شریف کی حکومت کو لائن, وہ کہا تھا نا امیتابھ کی ایک مووی کا ڈائلگ تھا بڑا, لائن وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں ہم کھڑے ہوتے ہیں. سو یہی بیانی ہے کہ لائن وہاں سے شروع ہوگی جہاں ہم کھڑے ہوں گے. اچھا, یہ بڑی انٹرسٹنگ آپ نے انٹرو دیا, ویری امپورٹنٹ. میں چھوٹی سی ایک اور چیز سن کے نا, ہم رپورٹر ٹائپ لوگ ہیں تو ہمیں تو ایسی چیزیں ذرا ہٹ کرتی ہیں. آپ نے مفتاح اسماعیل صاحب کی ایک بات پہ غور نہیں کیا, جو آپ بھی بیٹھے تھے, ہمارا یار ارشد بھی اس میں بیٹھا تھا, دیکھ کے دل بڑا دکھی بھی ہوا اس کو کہ آپ کے ساتھ تھا, نوائز نو مور. تو انہوں نے کہا کہ 1500 ارب میں دے رہا ہوں سود میں. ابھی سینٹ کی فائنانس کمیٹی سے سلیم مانوی والا صاحب بھی تھے, تو میں وہاں پہ میں بھی گیا ہوا تھا. جناب آپ کی دفعہ پتہ ہے کتنا فگر ہے؟ 5 سالوں میں, یہ میرا 2018 کا یہ پروگرام تھا, کلپ تھا, اس وقت بتا رہے کہ ہم 1500 بلین روپے سود دے رہے ہیں. اب وہاں پہ فائنانس کمیٹی میں بتایا گیا کہ 4000 ارب
آپ سود دے رہے ہیں 5 سالوں میں آپ کا سود جو ہے وہ 1500 سے 4000 ارب پہنچ گیا ہے. وہ اس وقت بیٹھے رو رہے تھے کہ میں کیسے یہاں تنخواہیں پوری کروں, پی ایس ڈی پی کروں. میں پڑھ رہا تھا رؤف صاحب کہ جتنا قرضہ لیا گیا تھا اس سے زیادہ قرضہ صرف 18-16 مہینے کی حکومت نے لیا. سر اسی پہ میں آ رہا ہوں, کیونکہ آپ کے پاس آپشن. اچھا لیٹ می سے دس آلسو, آئی بلیم گورنمنٹ فار دیئر مس مینجمنٹ کہ انہوں نے کچھ یہ جو سر پہ ہم نے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز کی ہوئی, لیکن جب آپ نے یہ این ایف سی کر دیا اس کے بعد میں آپ کو ایک اور دلچسپ بات کہیں, اگر اجازت نہیں, بات نہیں کرنے دے رہے میں یاد آ گئی. شاہد خاقان عباسی صاحب نے وزیر اعظم کے طور پہ کہا این ایف سی کو ریوزٹ کرنا پڑے گا. مفتاح اسماعیل نے این ایف سی کو 2 منٹ کے لیے چھوڑ دیں, میں کسی اور ایشو پہ جا رہا تھا. ایشو وہی ہے جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے. سر اتنا بڑا بھی ایشو نہیں تھا. اور چیز ہے کہ آپ کے پاس 5 سالوں میں اس سے یہ ثابت ہوا کتنے ٹریلین یا تھاؤزینڈ آف بلینز آپ نے لونز لیے ہیں. 4000 مطلب آپ نے ابھی مثال سنائی نا, وہ نہ کوئی شہر کے لوگ بھی ظالم سن, ایک اور بھی ہے گنجی نہائے گی کیا اور اس کو نچوڑے گی کیا. 5000 بلین جو ہے آپ کا ٹوٹل ٹیکس آپ کی کلیکشن ہے. اندازاً چلیں 6 کر لیں, میں اگر زیادہ بھی اس کو ایکسٹینڈ کر لیں, اس میں سے 4000 بلین جو ہے بینکوں کو جا رہا ہے, سود میں جا رہا ہے آپ کا. اس کے بتائیں آپ کے اس ملک کی کیا حالات ہوگی, اس پہ بیٹھ کے آپ یہ فگر دکھائیں. اس کے بعد ہمیں گروتھ کے بھی وہ دکھائیں کہ اتنی گروتھ بھی ہو رہی تھی. یہ کیسی گروتھ ہو رہی تھی کہ آپ کے قرضے جو ہیں, آپ کا سود جو ہے جو کہ نان ڈیولپمنٹ سائڈ پہ جا رہا ہے 1500 بلین سے آپ اس کو لے کر گئے ہیں اس کو 4000 بلین تک. تو پیچھے کیا بچ جاتے عوام کے لیے؟ کون سے پروجیکٹ بچنے تھے, کون سا پیسہ لگنا تھا, کون سی اکانومی نے ٹریگر ہونا تھا, آپ کا یہاں ٹریکل ڈاؤن آپ کا افیکٹ کیسے آپ کا نیچے جانا تھا, آپ نے کون سی بائنگ کرنی تھی, موٹر ویز بنانے تھے, سڑکیں بنانی تھی, کوئی سکول, کوئی اور چیزیں بنانی تھی. آپ کے پاس تو پیسے نہیں تھے, بچ بچا کے تنخواہوں کے پیسے آپ ادھار لے کر سر ابھی بھی کاشف پتہ کیا جو اس ملک کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, جو ہم جاتے ہیں. میں نے ابھی اس دن بیٹھا ٹی ڈی سی پی, میں رپورٹر ہوں, مجھے رپورٹر والے خبریں دینے تھے, باقی انالیسز اتر سے کروا لیتے, میں بعد میں اس میں شامل بعد میں ہو جاؤں گا. لیکن کوئی فیکٹس بتانا چاہتا ہوں, اس ملک کو کیسے چلایا جاتا ہے اور چلایا جا رہی ہے. بیوروکریسی کو بلیم لینا چاہیے سر. وہاں پہ ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان ہے سر, اگین اس میں ایجنڈے پہ تھا. ان سے پوچھا گیا کہ حضور آپ کے کتنے لونز ہیں, پتہ انہوں نے کیا بتایا, انہوں نے کہا جناب کہ ہمارے اس وقت جو پے بل ہم نے دینے 257 بلین روپیز ہم نے بینکوں کو دینے, ان میں سے آپ کا 157 بلین جو ہے سود ہے, اور روزانہ کی بنیاد پر $6 لاکھ کے قریب ڈیلی آپ وہ دے رہے ہیں, سود دے رہے ہیں, لیو الون دا ریسٹ آف دا منی. اور یہ قرضے کب کے ہیں؟ 2004 کے ہیں, 2006 کے ہیں, 2014 کے ہیں. آپ روزانہ کی بنیادوں پہ بینکوں کو $6 لاکھ سے ٹی ڈی سی پی کی ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان کی میں بات کروں, آپ کے جس کے 257 کے بلینز ہیں. یہ پی اے پہ اس دن ہم نے اگر بریفنگ اس میں لی گئی سینٹ کی کمیٹی میں, اس کا سن لیں سر, 800 بلین کے آپ کے وہ لاسز ہیں, 800 بلین, اس میں سے 300 بلین کے قریب کے تقریباً آپ کے بینکوں کا لون ہے, ان کو آپ سود علیحدہ دے رہے ہیں. یہ ملک بنا اسی کام کے لیے کہ بگ حکومتیں آتی ہیں, کوئی ان کے پاس پروگرام نہیں ہے, کوئی بڑی سپینڈنگ کریں, قرضے لیں, یاشیاں کریں. اور آپ کے اس ملک میں سب سے بڑا پیسہ پتہ کس نے بنایا ہے؟ بینکس نے بنایا ہے. اور یہ اس میں جو ظلم کیا ہے, مفتاح صاحب ہوں, اس میں اسد عمر صاحب ہوں, اس میں آپ کے اگر ڈار صاحب ہوں, یا جو بھی لوگ ہیں, ان کے پاس ایک ہی طریقہ ہے پاکستان میں پیسے اکٹھے کرنے کا. 2 طریقے ہیں بلکہ, ایک ہے بینکوں سے کمرشل. پتہ ہے اس وقت سود ریٹ کیا چل رہا ہے؟ 22%. اس وقت بینکوں نے بلینز مطلب اندھی منی وہ کہتے ہیں نا, انہوں نے کمائی ہے, اور آپ بزنس انہیں کے ساتھ کر رہے ہیں. نمبر 1 آپ کا دوسرا پیسہ کمانے کا کیا طریقہ ہے؟ پیٹرول کی, ڈیزل کی, گیس کی اور بجلی کی قیمتیں آپ بڑھا دو. یہ کام آپ بھی کر سکتے ہیں کاشف صاحب. اگر آپ نے بجلی گیس کی قیمتیں بڑھا کے ریونیو جنریٹ کرنا ہے, یا آپ نے بینکوں سے آپ نے 22% پہ قبضہ آپ نے قرضہ لینا ہے, آپ کے ملک کو یہ چلانے والے سر, یہ ہماری ایلیٹ ہو, ہمارے یہاں پہ رولنگ ہو, ہماری بیوروکریسی ہو, ہمارے بڑے بڑے فائنینشیل وزرڈز ہیں, بڑے بڑے نام, وہ کہتے ہیں اونچی دکان, پھیکے پکوان, جھوٹے روپ کے درشن ان کے دیکھیں. ایک ہی طریقہ ہے کہ بینکوں سے لون لیتے رہیں, تنخواہیں دیتے رہیں اور چھاپتے رہیں, اور پھر آ کے لاسٹلی ہمیں چڑھائیں بھی صحیح کہ میرے دور میں تو یہ تھی گروتھ تھی, وہ کہتے نہیں میرے دور میں یہ تھی, میرے دور میں یہ تھی. مطلب ایسے بیوقوف بناتے جیسے ہم گھاس کھا کے بڑے ہیں, اور واقعی لگتا ہے گھاس کھا رہے ہیں ہم, اور یہ ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں ڈیلی بنا اس پہ بنیادوں پہ. یہ اطہر, اب جے آئی ٹی بیٹھے گی 8 فروری کو, جج ہوں گے, لیکن مجھے لگتا ہے جے آئی ٹی جس طرح میاں صاحب کا گلا ہے نا جے آئی ٹی اور ججز سے, 8 فروری کی جے آئی ٹی ججز وہ ویسے ہی چاہتے ہیں. میرے خیال میں حالیہ جو ان کا ریسنٹ تجربہ رہا ہے ججز کے ساتھ, تو وہ تو کافی خوشگوار رہا ہے. تو اگر اس طرح کا کوئی ماحول رہا تو پھر تو میاں صاحب کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اب ایشو یہ ہے کہ کیا یہ لوگ ہمیں جو بیوقوف بناتے ہیں, جس طرح ابھی کلاسٹر صاحب بھی فرما رہے تھے اور بالکل درست فرما رہے تھے. آپ اسلام آباد میں نا, میں چھوٹی سی ایک عام سی آپ کو مثال دوں گا. آپ شام کو مارگلا روڈ پہ یا کسی بھی ریڈ زون میں 5 منٹ واک کر لیں, ہر 2 منٹ کے بعد آپ کو ایک افسر گزرتا ہے گا جس کے پیچھے 3 ڈالے جا رہے ہوں گے یا پروٹوکول جا رہا ہوگا.
یہ کیسے افورڈ کر سکتے؟ کبھی آپ نے لندن میں، میڈرڈ میں یا کسی اور جگہ پہ دیکھا ہے کہ کوئی صاحب جا رہے ہیں اور اس طرح پروٹوکول ہر 5 منٹ کے بعد؟ تو آپ جب اس طرح اسپینڈ کر رہے ہو تو پھر یہی حالت ہوگی. اور دوسرا، یہ عوام کو بیوقوف نہیں بنا رہے، عوام کو سب پتا ہے. جو کلاسرا صاحب نے کہا، کلاسرا صاحب جیسے لوگ بھی بہت ساری چیزیں سامنے لے کے آتے ہیں اور عوام کو خود بھی پتا ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ عوام کتنے اپنے مستقبل کے اوپر، اپنے حال کے اوپر، آنے والے انتخابات کے اوپر ان کی کتنی چلتی ہے. جب آپ ان کی چلنے دیں گے تو پھر یہ ساری چیزیں ختم ہوں گی نا. آپ انہیں کہیں کہ جی عوام بیوقوف ہیں، نہیں، عوام بیوقوف نہیں ہے، عوام مظلوم ہے جن کو پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے. جو ان کو آپ کو کہتے ہیں کہ جناب ان کی باری آ رہی ہے، ان کی باری آ رہی ہے، یہ ان کی بڑی جو ہے قبولیت ہے، ان کی مقبولیت ہے. یہ سارا مسئلہ ہے کہ اگر آپ عوام کے ہاتھوں میں چیزیں دے دیتے تو 70 سال. ہم عوام کے پاس جانا چاہتے ہیں لیکن اپنی مرضی سے. ہر کوئی یہی کرتا ہے نا جی. گیم میری ہوگی، وکٹ میری ہوگی، گراؤنڈ میرا ہوگا، تماشائی میرے ہوں گے اور میری مرضی سے ہوں گے تبھی کرکٹ کھیلوں گا، ورنہ نہیں کھیلتا. لیکن علی ظفر صاحب ایک سیکنڈ ان سے. علی ظفر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر، یہ الیکشن کیا آپ کی وجہ سے ملتوی ہو جائیں گے؟ میں ذرا آپ سے بھی، آپ کے پاس بھی آنا چاہوں گا. آپ کو لوگ کیا لگ رہا ہے ملتوی ہوں گے جو میرے اسٹوڈیو گیسٹ ہیں؟ لیکن یہ جو آپ لوگوں نے درخواست سلمان ابوذر نیازی صاحب نے درخواست دی، ابوذر سلمان نیازی صاحب نے، اس کے بعد الیکشن کمیشن پاکستان نے بھی ایک پریس ریلیز جاری کر دی اور لگ رہا ہے کہ شاید اس کی بنیاد پر انتخابات ملتوی ہو جائیں. میں ابھی آپ کے بلے کے نشان پر بعد میں آتا ہوں. جی دیکھیں، درست کہہ رہے ہیں آپ کہ یہ ہمارا بالکل یہ ارادہ نہیں ہے یا کوئی انٹینشن یا مقصد نہیں تھا پٹیشن فائل کرنے کا کہ یہ الیکشن ڈیلے ہوں، بلکہ میرا خیال ہے شاید ہم یہ اپلیکیشن جو ہے اسٹے کی وڈرا کر لیں تب آ کے یہ جو آرڈر ہے یہ فیلڈ میں نہ رہے. لیکن ہمارا حق تو ہے کہ ہم مانگیں جوڈیشل آفیسرز کے وہ. سر، میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہماری جو بیوروکریسی ہے وہ انتہائی سیاسی ہے. میں پچھلے آپ 6 مہینے کا اگر حالات ہی دیکھ لیں کہ عدلیہ فیصلے دے رہی ہے کہ پارٹیز کو کیمپین کرنے دیں، لوگوں کو اریسٹ مت کریں، لیکن وہ پھر وہ ایم پی او آ جاتا ہے، وہ 144 لگا دیتے ہیں، وہ چیزیں اٹھا کے لے جاتے ہیں. سو آئی کین انڈرسٹینڈ یور کنسرن کہ یہ ہے، لیکن کیا آپ کو انتخابات وقت پر اس ساری تناظر میں ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ تحریک انصاف کا کیا انٹرنل ڈیبیٹ ہے اس پر؟ جی نہیں، بالکل ہمارا تو یہ تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ الیکشنز ہوں گے وقت پہ اور ہونے چاہیے. لیکن یہ جو بیچ میں اسٹے آرڈر آیا ہے اس سے یہ تاثر تو ضرور مل رہا ہے مجھے بھی کہ جس طرح کہ شاید یہ ایک ہرڈل آ جائے. اس لیے میرا خیال ہے یہ اسٹے آرڈر کو ختم کرنا چاہیے، اس کو ودرا کرنا چاہیے اور الیکشن پہ کانسنٹریٹ کرنا چاہیے. بے شک بیوروکریسی کرائے یا کوئی اور کرائے، وہ اپنی جگہ وہ موقف درست ہے، لیکن اور پٹیشن اس پہ چلنی چاہیے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ڈیلے کسی صورت میں. آپ کا خیال ہے بیوروکریسی صاف الیکشنز کرا سکتی ہے یا بیوروکریسی جانبدار ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے ہم نے پٹیشن اسی لیے فائل کی ہے کہ اسپیشلی جو نیئر ریٹائرمنٹ کے لوگ ہوں گے وہ شاید اتنا کلین یا فیئر الیکشن نہ کرانے میں کامیاب. ڈی سیز آر ناٹ کلوز ٹو ریٹائرمنٹ پیپل. آئی مین جو آپ کے بہت سارے ہیں اس میں جو ہم نے دیکھے ہیں لسٹ میں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ اپوائنٹ ہو رہے ہیں جو کہ نیئر ریٹائرمنٹ بھی ہیں. تو وہ اس لحاظ سے ہم نے پٹیشن فائل کی ہے. سر، یہ جو لاہور کا اسٹے آرڈر ہے یہ آپ پٹیشن واپس لے سکتے ہیں اپنی؟ جی دیکھیے، پٹیشن واپس لینے کے بجائے میں اسٹے اپلیکیشن واپس لے لینی چاہیے. یہ فیصلہ ہوا ہے یا یہ آپ کا سجیشن ہے؟ یہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ فیصلہ ہو جائے گا تھوڑی دیر میں. اوکے، آپ سو یہ اسٹے اپلیکیشن آپ واپس لے لے گی تحریک انصاف؟ میرا موقف یہ ہے، لیٹ اس سی اگر ایکسپٹ ہوتا ہے. سو یہ بات زیر بحث ہے اس وقت تحریک انصاف میں؟ جی بالکل. لیکن آپ کی ایکسس تو ہے نہیں چیئرمین تحریک انصاف تک، تو یہ فیصلہ کون کرے گا؟ یہ ہماری کمیٹی. چیئرمین سے مراد آپ سمجھ گئے ہوں گے عمران خان صاحب تک آپ کی ایکسس نہیں ہے تو کون کرے گا؟ نہیں، وہ ایکسس بھی ہو جاتی ہے، ہو بھی جائے گی، لیکن وہ یہ آئی تھنک یہ معاملہ ایسا ہے جو ہمیں فیصلہ پہلے کریں گے پھر اپروول کے لیے جائے گا. لیکن جو ہماری کمیٹیز ہیں، جو ریلیونٹ کمیٹیز ہیں، وہ اس کا فیصلہ کریں گی. اور میں نے آپ کو اپنا موقف بتا دیا، لیکن ابھی آپ کے موقف کے ساتھ اور لوگ بھی اگری کر رہے تھے آپ کی جب میٹنگ ہوئی ہے؟ ابھی میٹنگ جو کچھ میٹنگز ہوئی ہیں، آئی تھنک یونینیمس ویو تو یہی ہے. الٹیمیٹلی وہ فیصلہ تو ایک قانونی پہلو دیکھ کے اور سیاسی پہلو دیکھ کے ہی ہوتا ہے، لیکن میرا خیال ہے اس کیس میں جو بیلنس ہے، پروپورشنلٹی یہی کہتی ہے کہ الیکشن کی طرف جاؤ. الیکشن کی خاطر اگر آپ کو کچھ سیکریفائز کرنا پڑتا ہے کرو، کیونکہ الیکشن کو ڈیلے نہیں کر سکتے آپ.
درست. یہ بتائیں الیکشن کی طرف جاؤ لیکن بلے کے اوپر جاؤ بغیر بلے کے, کیونکہ الیکشن کمیشن کی نیت تو نظر نہیں آ رہی ہے آپ کو بلہ دینے کی, اور آپ کی بھی کوئی آپ نے بھی وہ آپ کے اوپر جو پہلے دن آپ کو یاد ہے آپ سے گفتگو ہوئی تھی کہ یار کو بہتر کر دینے تھے تاکہ ان کے پاس نہ بچتا کوئی جواز. دیکھیے الیکشن ہمارا بالکل صاف شفاف ہوا ہے. آپ کا سوال بڑا انٹرسٹنگ ہے کیونکہ میری نظر میں آج میں بالکل اسی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے ہی تھا اور میری بحث ابھی شروع ہوئی ہے, منڈے کو باقی بحث ہوگی. لیکن جو میں نے دوسری سائڈ سے آرگومنٹ کی اس میں تو مجھے کوئی جان ایسی نہیں لگی, کوئی ایسا ایشو نہیں آیا. بیسکلی وہ جو 14 لوگ ہیں وہ ووٹرز نہیں ہیں, وہ ممبرز بھی نہیں ہیں, اور ان کی یہ بھی آبجیکشن نہیں ہے کہ ہم کوئی الیکشن میں حصہ لینا چاہ رہے تھے. انہوں نے بھائی سر اصل مسئلہ 14 لوگ نہیں ہیں, اصل مسئلہ وہ 5 لوگ ہیں جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے. آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں, وہ تلوار اٹھا کے اگر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے کسی طرح یہ پی ٹی آئی کو جی یہ آپ کا سوال اسی لیے میں نے کہا بڑا انٹرسٹنگ ہے. میں اس کو ذرا کنکلوڈ کر لوں اپنی بات کو کہ یہ جو 14 لوگ ہیں ان میں تو کوئی مجھے پٹیشن جان نہیں لگتی. اب اگر کوئی الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنے موقف از خود لینے کی کوشش کرے گا تو وہ ایک الگ بات ہے, اور وہ اس پہ کچھ کوشچنز ہیں, لیکن میری نظر میں وہ بھی ان کے پاس کوئی قانونی جواز نہیں, کوئی الیکشن ایکٹ کے تحت کوئی ایسی بات نہیں کی, کوئی ہم نے ایسی حرکت نہیں کی جو ہمارے آئین کے خلاف ہو. سر اگر آخری میں مجھے بتائیں کہ جب آپ آج بحث کر رہے تھے الیکشن کمیشن میں, کس بات پر ان کو اعتراض لگ رہا تھا جو آپ کے خیال میں کہ وہ کہہ رہے تھے یہ غلط کیا جی آپ نے, یہ بات قابل قبول نہیں؟ دیکھیے ان کا جو اعتراض یہ تھا کہ آپ نے, وہ کہتے تھے کہ آپ نے جو نوٹیفیکیشن کی الیکشن شیڈیول کی وہ آپ نے پبلش نہیں کی, وہ آپ نے لوگوں کو نہیں پتا چلا کہ کب الیکشن ہونا ہے وغیرہ وغیرہ. تو وہ ان کو میں دکھاؤں گا کہ یہ تو میں نے انفیکٹ پریس کانفرنس کی تھی جمعرات کے دن, میں نے بڑا اناؤنس کر دیا تھا جمعرات کے دن کے سیٹرڈے کو ہمارا الیکشن ہے. اس کے بعد وہ شیڈیول جو تھا وہ باقاعدہ چسپاں بھی کیا گیا, ویب سائٹ پہ بھی آیا, اسی طرح نامینیشن پیپر بھی جس کو چاہیے تھے وہ موجود تھے. اور الیکشن کمیشن کو میں نے یہ دکھایا کہ الیکشن لا میں, قانون میں کسی قسم کا کوئی ایسا پروسیجر نہیں دیا ہوا. ہر پارٹی کو اپنا پروسیجر ہی بنانا ہوتا ہے, ہر پارٹی اپنا الیکشن کا پروسیجر بناتی ہے, یہ قانون کے تحت تو ہے نہیں. ہم نے بھی اپنے رولز بنائے اور رولز کے مطابق ہم نے الیکشن کرایا. سر چلے میں ایک اور سوال پوچھتا ہوں آپ سے علی ظفر صاحب, آخر میں معافی چاہتا ہوں. فرض کریں ان سم ریلم اگر الیکشن کمیشن آپ کے اس الیکشن کو بھی کالعدم قرار دے دیتی, کیا آپ کے پاس وقت ہے ایک اور الیکشن کرانے کا الیکشن سے پہلے؟ جی دیکھیے مجھے نہیں لگتا کہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ الیکشن کو کالعدم قرار دیتی ہے کسی وجہ سے, تو پھر ہمارے پاس صرف ہمیں اسٹریٹجیز ہمارے دماغ میں ہیں, وقت آنے پہ پھر آپ آزاد امیدواروں کو سپورٹ کر دیں گے نا, یہی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے. لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہم کچھ اور بھی سوچ سکتے ہیں, اور بھی چیزیں ہیں ہمارے پاس. بائیکاٹ ایک آپشن ہو سکتا ہے, حل ہے تو وہ سر اس کا ایک حل بائیکاٹ ہو سکتا ہے علی ظفر صاحب؟ بائیکاٹ نہیں ہوگا جی, سو بائیکاٹ نہیں ہے, آؤٹ آف کوشچن. لیکن آپ کے پاس آپ کہہ رہے ہیں وقت بھی نہیں ہے اب الیکشن کرانے کا, ان کیس دوبارہ الیکشن کرانے کا وقت بھی نہیں ہوگا, لیکن ہمارے پاس اور اسٹریٹجیز ہیں, وہ ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. شکست نہیں ہم نے ہارنی, اگر مقابلہ کرنا ہے ہم نے, اگر ہمارے اوپر ایسی کوئی بات ہوئی تو ہم نے آلریڈی پلان بی اور پلان سی بھی بنایا ہوا ہے. ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ. علی ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک کے بعد ذرا پھر ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس. ویلکم بیک ناظرین, آپ گفتگو سن رہے ہیں. ظاہر ہے علی ظفر صاحب سے ہم بات کر رہے تھے. ذرا کوئکلی مجھے 2 چیزیں آپ لوگ بتا دیں. ایک تو یہ کہ یہ لیٹر میرے پاس موجود ہے, یہ لیٹر لکھا گیا رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے. دے ور ریکویسٹڈ ٹو میک اے فریش ریکویسٹ ان دس ریگارڈ ٹو دا کورٹ along side copy of schedule for conduct of general elections to National Assembly and Provincial Assembly of Punjab at the relevant time for consideration of this lordship. اور اس میں یہ کہا گیا کہ آروز دیے جا سکتے ہیں جوڈیشری کی جانب سے. مجھے ابھی بریک میں ایک فون آیا رؤف صاحب, انہوں نے کہا کہ جناب جدھر اے سی مطلب سائی وال میں ایک تگڑا اے سی لگا ہوا, وہاں ایکسائز انسپیکٹر کو آر او لگا دیا گیا ہے. جہاں تگڑے لوگ ہیں وہاں پر بھی بہتر کون ہے, بیوروکریسی یا جوڈیشل آفیسرز ہونے چاہیے. آپ کو یاد ہوگا جب میرے خیال 2018 کے تھے یہ الیکشن تھے, زرداری صاحب نے ایک مشہور زمانہ جملہ کہا تھا, سیاستدانوں کو کیا کریں ہم,
یہ بھی تو اس کی طرح ہے نا، ادھر ادھر انہوں کا یہ آر او الیکشن ہے. مطلب ہے اگر جوڈیشری بندے دے تو بھی آپ ان پہ چڑھائی کر دیتے ہیں کہ جو آروز نے ان کے جو آفیسر تھے، جوڈیشری تھے، ججز نے، انہوں نے بددیانتی کی ہے، غلط کیا ہوگا. اچھا اگر آپ آرمی سے لے کر آتے ہیں تو آرمی پہ چڑھائی ہو جاتی ہے، جناب آرمی سیکورٹی دے رہی تھی، انہوں نے کوئی اپنے باکسز بدل دے ہوں گے. اچھا بیوروکریسی پہ جائیں تو ہم تو کہتے ہیں گھر کی باندھی ہیں، انہوں نے اپنی ٹرانسفر پوسٹنگ کروانی ہے. آپ کے ڈپٹی کمشنر کی کیا جرات ہے کہ جناب کہ وہ آپ کی اسٹیٹ پالیسی اگر چل نکلی ہے اس کے اگینسٹ جائیں. ایک کام کریں، ان کو کہیں اپنے پولیٹیکل ورکرز کا نام دے دیں، انہیں کو لگا دیں. مطلب کوئی بندہ اس ملک میں بچ گیا ہے، کوئی ادارہ جس پہ یہ تینوں چاروں سیاستدان پارٹی جو ہیں یہ راضی ہو جائیں کہ ٹھیک ہے. سوال کا جواب دے دیں، اس ملک میں کوئی ادارہ بچ گیا؟ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ کوئی ادارہ بچ گیا ہے. یہ میرا سوال ذرا مختلف نوعیت کا ہے. سارے کوئی نہیں، مطلب ہے اس پہ اب میں کیا کہوں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیو اٹ اے سویپنگ اسٹیٹمنٹ. ان کو بٹھا دیں، ایک کام کریں سر، ان کو ایک نا آپ کے پاس تو آتے رہتے ہیں نا سارے، آپ ان سے ذرا پوچھتے کہ ایک ایک سوال سب پارٹی 3 پارٹیز کے ہیں، خان صاحب کے بھی ہیں، زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب. انہیں بتائیں جی آپ بتائیں الیکشن کس کے ذریعے ہونے چاہیے. یہ سارے یہی جواب دیں گے ہمارے پولیٹیکل ورکر جو ہے نا انہیں آر او لگا دیں، انہیں کے ذریعے ریزلٹ لے لیں. آج تک کبھی مطلب فوج نے بھی الیکشن کروائے یا جوڈیشری نے بھی کرا کے دیکھے، بیوروکریسی. ابھی الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں آپ کے ڈی ایم جی کے افسر ہیں، بڑی مطلب ٹاپ پوزیشن سے ریٹائر ہوئے ہیں، تو ڈی ایم جی بھی اس میں شامل ہے سر. آپ کے دیگر ادارے ہیں. اچھا ججز بھی الیکشن کمشنر یہاں پہ رہے ہیں. ماضی میں یہ تھا، آپ انڈیا میں دیکھیں ان کے الیکشن کمشنر جو تھے وہ بھی کوئی اسے جوڈیشری سے نہیں آئے ہوئے تھے، انہوں نے وہاں سسٹم ٹھیک کر دیا. تگڑا تھا، کسی کو ضرورت نہیں ہوتی. اس کے لیے بندہ ٹھیک ہونا چاہیے، بنیاد یہ ہے. ایک مجھے یاد آ رہا ہے چھوٹا سا واقعہ ہے، مطلب ہو سکتا ہے ہمارے اس بیوروکریسی کو تھوڑا سا کوئی آ جائے. جب یہاں 77 میں اس کے الیکشن ہوئے تھے، اس کے ایمرجنسی کے بعد اندرا گاندھی صاحبہ نے کرائے تھے. ایک بک ہے بڑی ان کے خوبصورت ہے، بیانڈ دا لائنز ہے، ان کی یہ ہوگی کلدیپ نیر صاحب کی. انہوں نے واقعہ لکھا ہے کہ اندرا گاندھی صاحبہ جو ہے وہ بھی الیکشن اس میں آ کے لڑ رہی تھی. تو شام کو جب کاؤنٹنگ ہو رہی تھی، جو وہاں کا ڈپٹی کمشنر تھا اور وہ کیونکہ صاحب وہ الیکشن کنڈکٹ کرتا تھا، میرا خیال الہ آباد سے الیکشن لڑ رہی تھی، تو پتہ یہ چلا کہ اندرا گاندھی الیکشن ہار گئی ہیں. اگین اٹ واز اے بگ اسٹوری کہ آپ کے نہرو فیملی کی جو ہیں آپ کی سٹنگ پرائم منسٹر الیکشن ہار رہی ہے. ان پہ دباؤ ڈالا گیا سر ڈپٹی کمشنر صاحب پہ کہ آپ نے الیکشن کو ریزلٹ کو اناؤنس نہیں کرنا. یہ نہیں کہا کہ اس کو چینج کرو، کوئی ڈبے شبے ٹھپے شبے، نو. انہوں نے کہا جناب جب تک پورے ہندوستان کا ریزلٹ نہیں آ جاتے آپ ذرا اس کو ڈیلے کریں. ہاں تو ڈپٹی کمشنر جو تھا وہ اس پہ ڈٹ گیا. ان کو پرائم منسٹر ہاؤس سے ان کو دباؤ جا رہا تھا اسے دلی سے. اس نے کہا 2 منٹ دیں مجھے. انہوں نے ڈپٹی کمشنر صاحب نے کہا، یہ باقاعدہ کلدیپ نیر صاحب کی بک میں ہے. وہ گھر گئے اور ان کی بیوی اس نے لکھے کپڑے دھو رہی تھی، وہاں کے ڈپٹی کمشنر کی بیوی کپڑے دھو رہی تھی 77 میں. تو انہوں نے کہا جناب کہ یہ مسئلہ ہے یہاں پہ، آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں کہ میرے اوپر دباؤ ہے کہ میں اندرا گاندھی کا ریزلٹ جو ہے نا اس کو ڈیلے کروں، اناؤنس نہ کروں. تو ان کی بیوی نے کپڑے وہاں سے انہوں نے دھوتے ہوئے پوچھا، انہوں نے کہا یہ بتائیں اگر آپ ان کا حکم نہ مانے تو کیا ہوگا. تو انہوں نے کہا جناب اندرا دوبارہ پاور میں آئے گی، مجھے وکٹمائز کرے گی اور اگر ممکن ہے مجھے ہٹا دیا جائے. تو ان کی بیوی کہتی ہے، انہوں نے کہا تم جاؤ وہی کچھ کرو جو تمہیں قانون اور تمہارا ضمیر تمہیں کہتا ہے، اور اگر اندرا نے ہمیں وکٹمائز کیا بھی صحیح تو آج میں اپنے کپڑے دھو رہی ہوں، کل کو میں جا کے لوگوں کے کپڑے دھو کے اپنے گھر چلا لوں گی. یہ تم نے یہ غلط کام نہیں کرنا. اور کپڑے تو میں کر لیں نہیں، اگین اٹس اے ویری سیریس ایشو. آپ اس کو دیکھیں، میں وہی بتا رہا ہوں ہمارے یہاں کوئی ایسا کریکٹر ملتا ہے آپ کو ایک ڈپٹی کمشنر بتا دیں آج کے دور میں کہ جو کھڑا ہو کے نو کہنے کی جرات رکھتا ہے، اور اس کی بیوی چھوڑ دیں، افسر کو چھوڑ دیں کہ اس کی بیوی یہ کہے کہ آج میں اپنے گھر کے کپڑے دھوتی ہوں، کل کو مجھے دوسروں کو گھر کے بھی دھونے پڑے گا، میں دھو لوں گا، تم وہی کرو. مطلب یہ کریکٹر کی بات آپ کی بیوروکریسی میں. ایک ضمنی الیکشن ہونا تھا کسی اسٹیٹ میں، تو اف آئی ناٹ مسٹیکن مودی صاحب نے یہ پلان بنایا کہ وہ وہاں جائیں گے کسی یاترا کے، وہاں یاترا ہے اور اس کی وجہ سے الیکشن انفلوئنس ہوگا، ظاہر ہے لوگ استقبال کریں گے، اور اسی جگہ پلان بھی اسی وقت بنایا گیا. الیکشن کمیشن نے کہا جی آپ جائیں گے، صرف 4 لوگ جو بھی نمبر بڑا فکس نمبر کا جائیں گے، اتریں گے جہاز سے، سیدھے مندر جائیں گے، سیدھے جہاز میں آئیں گے، اور ویسے ہوا کچھ اور کام آپ نہیں کریں گے اور واپس آپ بات لمبی ہوگی، تھوڑی اس کو کرنے دینا. چھوٹی سی بات، لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہوں گے. پھر کیا ہوا؟ اندرا گاندھی پھر آئی، اس وقت الیکشن ہار گئی، اس نے اناؤنس کر دیا جا کے. اندرا گاندھی آئی، اس نے آ کے ایگزیکٹلی اسی بیوروکریٹ کو ذہن میں رکھا ہوا تھا، اس کو ٹرانسفر کیا دور دراز ریاست میں. اور کلدیپ نیر صاحب کہتے ہیں کہ خود میں دلی سے ان کو ملنے کے لیے میں پورے رستے کیا تھا یہ چیزیں کنفرم کرنے کے لیے. اندرا واپس آئی پاکستانی سیاستدانوں کی طرح، اس نے بھی اس کو ڈی سی کو اس کو جا کے پنش کیا. سو سمپل یہ بتانا تھا کہ پاکستان ہو یا انڈیا ہو نا، بعض دفعہ چیز ہمارے اچھا اس میں بیوروکریٹس نہیں، بیوروکریٹس ایک ہی تھا، باقی تو سامنے آپ کے. اچھا میری نظر میں آپ کو بالکل کوئی مضبوط بندے نہیں چاہیے، کوئی بھی ٹارزن نہیں ہوتا، مضبوط ادارے اور مضبوط سسٹم ہوتے ہیں. وہ جو بندہ وہاں پہ کھڑا ہوا وہ مضبوط سسٹم کے تحت کھڑا ہوا. یہاں پہ کوئی ڈی سی کھڑا ہوگا تو شام تک وہ ڈی سی صاحب ہی نہیں آپ کو ملیں گے. پرابلم یہ ہے کہ یہ کوئی بھی شخص آ کے کوئی بھی ڈفرنس نہیں کر سکتا جب تک سسٹم پورا اس کو کیٹر نہ کرے.
یہاں پہ جو ڈی سی صاحبان ہیں یہ پاکستان کے وہ لوگ ہیں جو بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں، لوگ ان کی طرف دیکھتے ہیں کہ جناب یہ بڑے طاقتور ہیں، لیکن یہ کس قسم کے آرڈرز دیتے ہیں، اور جو بھی ان کو آرڈر آتا ہے یہ اس کے اوپر جناب فوراً جو بھی حکومت آئے گی اپنی مرضی کے ان کے افسران بھی آ جاتے ہیں، وہ تمام فیصلے بھی کرتے ہیں۔ اب یہ ایم پی او کے آرڈرز کو ہی آپ دیکھ لیں، آج شیر افضل مروت صاحب کو پکڑا گیا، اسلام آباد میں جسٹس بابر ستار صاحب کی عدالت میں بھی ایک ایم پی او کے حوالے سے کیس چل رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پشاور ہائی کورٹ میں کیا ہوا، انہوں نے کہا تھا اب اگر تم لوگوں نے ایم پی او میں پکڑا تو پھر وہ معاملہ آ گیا سپریم کورٹ نے، اور سپریم کورٹ نے دوبارہ گرفتاریوں والے معاملے پہ جو فیصلہ دیا اس کے بعد دوبارہ گرفتاریاں شروع ہوگی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی ٹارزن نہیں چاہیے، ہمیں جتنا بھی ویک ہو ایک نظام چاہیے جس نظام کے اندر کم از کم اتنی سخت ہو کہ وہ کمزور سے کمزور فیصلہ جو ہے کم از کم اس کو تھوڑا سا لے کے چل سکے، زیادہ مضبوط فیصلے بھی نہ ہو، ایک نظام کوئی طاقتور۔ اور وہ ایکسائز آفیسر برے والا میں وہ بنا پہلے ذکر کر رہا تھا، برے برے والا میں اسی تگڑا یار ہو سکتا ہے وہ بہتر افسر نکلا ہے اس آپ کے ڈی ایم جی کی کلاس سے، ممکن ہے نکلا تھا کریکٹر والے لوگ، ڈی ایم جی والا تگڑا تھا دوسرے سے۔ مجھے یہ کہا میرے ساتھ محمد زبیر صاحب موجود ہیں، اگر اجازت دیں ان سے بات کروں۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم زبیر صاحب، ہم نے کچھ فگرز پڑھ کے سنائے تھے کہ جو آپ کا خیال ہے ان میں سے کچھ غلط ہیں، وہ کون سے فگرز ہیں جس کو آپ چینج آپ کا خیال ہے؟ ایک تو رؤف کلاسرا صاحب نے سود کی مد میں کہا کہ 4,000 ہمیں اس سال دینا پڑے گا، 4,000 نہیں 7,300 ارب روپے، اور وہ جو 5 سال پہلے تھا وہ 1,500 ارب روپے ہی تھا۔ تو یہ ایک تو یہ بیسک واضح فرق ہے 7,300، اور یہ بھی زیادہ بڑھنے کا چانس ہے۔ اور دوسرا جو آپ نے ایک جی ڈی پی گروتھ کی فگر دکھائی تھی ابھی 0.29%، یہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ اگست 2023 میں 0.2 چھوڑ کر گئی، جی یہ ابھی فائنل فگر کیونکہ بعد میں جا کے کنفرم ہوتی ہے، جو ابھی یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے اس نے کنفرم کیا ہے، وہ کانٹریکٹ کی ہے جو ہے ہماری اکانومی، وچ مینز -0.17 ہے جو یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے ریلیز کیا ہے، یعنی اس سے بھی کم ہے، مائنس میں ہے وہ بھی، جی وہ -0.17۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ جو 2018 میں آئی ایم ایف کے پاس گئے تھے، آئی ایم ایف میں سر یہ میرا سوال ہے، ویسے یہ مفتاح صاحب کہہ چکے ہیں، آپ سے میں دوبارہ سوال کی صورت میں پوچھ لیتا ہوں کہ کیا یہ جو میاں صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے آئی ایم ایف سے جان چھڑا لی، آئی ایم ایف کے پاس تو جانا تھا، یہ بات تو سارے ہمیں بتا رہے تھے؟ وہ تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا۔ 2016 اور 2018 میں بہت بنیادی فرق ہو گیا تھا، کیونکہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو تھا وہ 2016 میں ریزنیبل تھا، 2018 وہ تقریباً کو 4-5 بلین ڈالر تھا، 2018 جب اینڈ ہوا تھا تو 18.5 بلین ڈالر تھا، تو 18.5 بلین ڈالر کو فائنینس کرنے کے لیے کیا کرتے؟ ظاہر سی بات ہے آئی ایم ایف کے پاس جانا تھا، جسٹ لائک ابھی جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ گئی تھی تو 17 بلین ڈالر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئی تھی، اس وجہ سے جانا تھا۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کاشف صاحب، کیونکہ آپ پروگرام کر رہے ہیں، ابھی یہ مارچ میں جو کرنٹ آئی ایم ایف پروگرام ہے یہ ختم ہوگا، تو جو بھی پارٹی حکومت بنائے گی پھر آئی ایم ایف کے پاس جائے گی، اور پاکستان اور اگر کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوا سر تو کیئر ٹیکر مطلب ڈالر تو نہیں ان کے پاس آ جائیں گے، ہاں انلیس کہیں سے چھپڑ آ جائے ہمارے پاس ڈالرز کا، بٹ ان نارمل کورس جو ہماری اوبلیگیشنز ہے اگلے 2 سال 3 سال جو ہم نے ڈالرز دینے ہیں وہ تقریباً 75 بلین ڈالر دینے ہیں، تو 75 بلین ڈالر کہاں سے آئیں گے؟ آپ 75 بلین ڈالر لینے کے لیے آپ کو ظاہر ہے بانڈز بھی ریز کرنے پڑیں گے، گلوبل پرائیویٹائزیشن ٹرانزیکشن بھی کرنی پڑیں گی، آئی ایم ایف سے بھی پیسہ لینا پڑے گا، اور آپ کو گلوبل فائنینشیل سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حالات چنگے نہیں ہیں، لیکن بہت شکریہ، میں ذرا واپس آ جاؤں، بہت شکریہ زبیر صاحب ہمارے کچھ فگرز کی کریکشن کر کے، آپ کیونکہ خود میٹنگ میں موجود تھے، ادھر 4,000 کا فگر دیا گیا، وہ کہہ رہے ہیں 7,300 ہوگا، ذرا وہ بھی فائنینشیل سائڈ دیکھتے ہیں، سو ان کا ایک فگر زبیر صاحب حکومت میں آ جائیں 17,000 بھی ہو جائے گا، اس کو فگرز کو کیونکہ آپ نے ذرا سورس بتایا اپنی، میں اس پہ بات کر رہا ہوں۔ میں ایک تو یہ ہے کہ زبیر صاحب میں بڑی عزت کرتا ہوں، ویری آنریبل مین، جینٹل مین، ون آف دوز ویری فیو مطلب پولیٹیشینز کے جو اچھی بات کرتے ہیں، میچور بات کرتے ہیں، جس کی انہیں بڑی سزائیں بھی بھگتی ہیں مت سے، انہیں زبیر صاحب نے لاٹ آف ریسپیکٹ فار ہم، لیکن ہیونگ سیڈ آل دس، یہ یہاں پہ اب سلیم مانڈوی والا صاحب کو میں نام لیا، وہ فائنانس منسٹر بھی رہے ہیں، کمیٹی کے سینٹ فائنانس کمیٹی کے وہ چیئرمین بھی، بڑی اچھی کمیٹی چلاتے ہیں، ویل ورسڈ اینڈ ہی نوز۔ یہ فگر وہاں پہ فائنانس کمیٹی، اسٹیٹ بینک سب نے وہاں پہ دیا، میں خود موجود تھا، انہوں نے بلکہ ایگزیکٹ میں بتا دوں، میں شاید 1,000 زیادہ بتا گیا، یا اس میں ساری 100، انہوں نے 3900 ارب بتایا تھے کہ یہ اس کا ہم سود دے رہے ہیں، اور یہ بات سمجھ میں اس لیے آتی ہے کہ پاکستان کی ٹیکس کلیکشن کتنی بنتی ہے 5 سے 6,000، اگر آپ 7,000 ارب، یہ کامن سینس کی بات کرو، ہو سکتا ہے زبیر صاحب ٹھیک کرو، میں اپنی کامن سینس یوز کروں کہ فگر تو ان لوگوں نے دیا نا جو ایکسپرٹ بیٹھے ہیں،
اگر 7,000 ارب کا آپ کا سود ہے تو باقی پیچھے آپ نے کہاں سے لانے 6,000 ارب یا آپ کے 5,000 ارب؟ تو ٹیکس کلیکشن ہے ٹوٹل، تو اسی لیے تو ادھار لینا پڑتا ہے. اب یہ تو نہیں ہو رہا کہ سود پہ سود دینے کے لیے بھی آپ ادھار لے رہے ہیں، پھر تو سود دینے کے لیے ادھار لے رہے ہیں. نہیں، اب اس کے لیے ایک اور کام کریں، آج تو ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس. اب سلیم مانڈوی والا صاحب کو بلا لیں گے، ان کو بلا لیجیے گا. آپ کی کمیٹی میں آپ نے کہہ دیا کہ یہ فگر ہے اور یہ اس طرح کا فگر ہے. یہ بتائیں الیکشنز ملتوی ہونے کا کتنا امکان ہے؟ یہ کیوں بات ہو رہی ہے؟ ویسے آپ میری بیوی ہے نہیں، مجھے آپ سے یہ بات کرنی نہیں چاہیے. میں یہ بات گھر جا کے کروں گا، آپ بھی کر لیجئے گا گھر جا کے. بات تو بالکل آپ کی درست ہے. اب یہ دیکھیں ایشو کیا ہے یہاں پہ، جس طرح آپ نے یہ کہا کہ یہ جو درخواست دی گئی ہے اور یہ واپس لینے کی بھی بات ہو رہی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اتنی جلدی یہ درخواست واپس لیں گے، کیونکہ وہ جن وکیل صاحب نے یہ پٹیشن کی ہے ابوذر سلمان نیازی صاحب، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگلے 2-3 دن میں ہمیں امید ہے کہ اس کی ہیئرنگ ہو جائے گی، اور جب ہیئرنگ ہو جائے گی تو کوئی نہ کوئی فیصلہ آ جائے گا اور اس کے مطابق چیزیں آگے جا سکتی ہیں. جہاں تک الیکشن کے ملتوی ہونے کا تعلق ہے، ابھی تک کوئی ایسی گراؤنڈ پہ ہمیں سچویشن نظر نہیں آ رہی کہ جس کو بنیاد بنا کے کہا جا سکے کہ الیکشنز نہیں ہوں گے. باقی اگر ہونے ہیں یا کوئی اور وجہ ہے وہ تو مجھے نہیں پتا. ابھی تک تو سب کچھ آن ٹریک ہے، الیکشن کمیشن بھی کام کر رہا ہے، انٹرا پارٹی الیکشنز بھی ہو رہے ہیں. وہ جو بلے کی نشان کی آپ بات کر رہے ہیں کہ انتخاب جس طرح ہوا اس کے اوپر اعتراض ہے، اس میں آپ نے مختلف بلا ہے. دیکھیں وہ اعتراض وہ جو ہے نا آٹا گوندتے ہوئے ہلتی کیوں، وہ والا اعتراض ہے الیکشن پہ. اور وہ ابھی دیکھیں مسئلہ یہ ہے، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر ایف بی آئی آپ کے پیچھے پڑ جائے نا، وہ جس طرح انہوں نے وہ اس میں ہوا ہے جو فیصلہ اگر آپ پڑھیں توشہ خانہ کا کہ جی یہ لکھا اس خانے میں جانا چاہیے تھا، لکھا اس خانے میں گیا، پکڑنے پہ تو کسی چیز پہ ہی پکڑ سکتے ہیں. وہ عموماً یہ ہوتا ہے لیوریجز دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ نے لارجلی ٹھیک کیا یہ کر، اگر انہوں نے پکڑنے پہ آ گئے تو پھر پکڑ لیں گے نا. وہ بالکل اگر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ایسے پلان بی کیا ہوگا جو علی ظفر صاحب کہتے ہیں، مجھے تو وہ سمجھ نہیں آتا اس کیس میں واٹ از پلان بی. آئی تھنک یہ بڑی سیریس کنسنٹریشن چل رہی ہے جماعت کے اندر اور ان کو پتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے. اس میں پھر انہوں نے کون سے وہاں پہ کینڈیڈیٹ کھڑے کرنے، آزاد کھڑے کرنے. آزاد ہی ہوں گے نا، میں نے یہ پوچھا تھا. پھر تو آزاد ہی جائیں گے سارے، آزاد ہوں گے. ان کو کیا انتخابی نشان ہوگا، یہ ساری چیزیں اس چیز کے اوپر جماعت کے اندر ڈسکشن ہو چکی ہے. اور دوسرا جو اس میں یہ ہے کہ اگر بلے کا نشان واپس بھی لے لیا جاتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. جو فلو آف انفارمیشن ہے وہ اتنی تیز ہے کہ فوراً لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ اگلا نشان کون سا. ہاں ایک چیز اس میں ہو سکتی ہے، جو آزاد آئیں گے پھر وہ پارٹی کے اس کے ماتحت نہیں ہے، ان کے اندر اگر کوئی ڈسپلن کوئی نہیں پارٹی، پھر فارورڈ گروپ اگر کوئی بنتا ہے، بلاک بنتا ہے، ان کے اوپر وہ کلاوز نہیں لگتا. پہلے جب آپ اسمبلی جاتے ہیں تو آپ کو ایک وقت کے اندر یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے آپ نے کسی پارٹی کو جوائن کرنا ہے یا نہیں. اگر وہ جوائن کریں، فرض کرو سکتا ہے کوئی پارٹی ہوتی ہے اور وہ پارٹی بن جائے تو پھر اس کے آپ پابند اگر پارٹی نہیں ہے اور آپ آزاد حیثیت میں رہتے پھر نہیں ہوتا. علی ظفر صاحب کو میں سن رہا تھا، انہوں نے بڑی اچھی بات کی. اس وقت ہنسنا تو نہیں چاہیے، کسی کے مشکل وقت ہو تو انسان آ سکتا ہے. نہیں خیر وہ بھی جینٹل مین آدمی ہے، بڑے سافٹ بات کرتے ہیں، اچھی بات کرتے ہیں والے بندے ٹھیک نہیں ہے، باقی سارے جو ہے نا. اب آپ نے خود اعتراف کر لیا ہے، اب آپ کو میں دل نہیں توڑتا، انکار تو نہیں کروں گا میں. اگر آپ کو ایسے لگتا ہے تو فیئر انف. اس کو لگتا ہے آپ مجھے ویسے خام خواہ بیچ میں گونج رہے ہیں، آٹا گننے ہلنی کیوں. انہوں نے بات کی کہ ہمارے پاس اور بڑی اسٹریٹجیز ہے. مجھے اس میں تھوڑی سی ہنسی آ گئی. میں کسی علی عثمان ہمارا آپ کو بڑا زبردست قسم کا آپ کے پاس وہ ہے جو آپ کی ویڈیوز ایڈٹ کرتے، کمال آدمی ہے. اسے کسی وقت کہیے گا کہ خان صاحب نے ان پچھلے 1-2 سالوں میں سندھ سی جب پاور سے آؤٹ ہوئے تھے انہوں نے کتنا بتایا تھا کہ میرے پاس 1001 اسٹریٹجیز ہیں. 1001 ایک دفعہ تو کہا تھا انہوں نے کہا جی میرے نشانے پہ جو ہے نا اس وقت ایک گن شاٹ پہ 3-4 انہوں نے لے لیا تھا. سر یہ اسٹریٹجی اسی طرح کی چلاتے نا شامت قریشی صاحب جیل جا بیٹھے ہیں، خان صاحب جیل جا بیٹھے ہیں، فواد صاحب جا بیٹھے ہیں، لمبی لسٹ ہے، چودھری پرویز علی صاحب جا بیٹھے ہیں. ہر دفعہ یہ کہتے ہیں ہمارے پاس اسٹریٹجی. جو اسٹریٹجی ہونی چاہیے تھی کہ پالیٹکس جو ہے نا یہ ویٹ اینڈ سی پیشنس کا کام ہے. تھوڑا سا بعض اسپیڈ بریکر آگے کہیں ڈھیلے ہو جائیں، گاڑی کو ایسا کر لیں، اسپیڈ بریکر گزر گیا پھر تھوڑی سی تیز کر لیں، پھر ایسا کر لیں. یہی چیزیں انہوں نے چڑھائی رکھی ہیں کہ ہمارے پاس بہت اسٹریٹجی، ہم جی بالکل ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے، ہم کو رہنے نہیں دیں گے. سو یہ جو باتیں کہتے ہیں نا اسٹریٹجی کا، آپ کی یہ اسٹریٹجیز تھیں کہ آپ کا پرائم منسٹر سابق جو ہے وہ جیل میں بیٹھے 14 سال سزا فیس کر رہے ہیں، آپ کو فارن منسٹر فیس کر رہے ہیں، آپ کے باقی دیگر لوگ آپ کے فیس کر رہے ہیں، ایک نہیں 4 کر رہے ہیں. آپ اور میرے جیسے لوگ اگر میرے جیسے زیادہ آپ جیسے تو خیر وہ چڑھے ہی جا رہے تھے، اوپر جا رہے کوئی میرے جیسے کہہ رہے تھے کہ ذرا ہاتھ ہولا رکھیں، کوئی تھوڑی سی. آپ نے بیٹ دوسری طرف کی بھی تھی، آپ اپنا کیس سیدھا رکھا. نہیں سر سن لیں میری بات، اب آپ اسے سن لیں. کیس سیدھا رکھا، ہم سب سے زیادہ ولن بن کے رہے، سب سے زیادہ ہمارے پہ تنقید ہوئی کہ آپ کیوں کہہ رہے تھے ذرا اسپیڈ بریکر پہ تھوڑی رفتار آپ ایسا کر لیں. اب کہتے ہیں ہمارے پاس نئی اسٹیپ. بھائی کیا اسٹریٹجی بات کے چیئرمین نہیں رہا، پارٹی کے نشانات گئے بیچارے، آپ کی پوری پارٹی کرائسس میں، ان لوگوں پہ گھروں پہ ان پہ مقدمے، پرچے، ہیومن رائٹس ابیوز، پولیس. سو یہ کہنے کا مطلب یہ تھوڑا سا بعض دفعہ سیاسی اسٹریٹجی یہ بھی ہوتی ہے کہ
کہ خود کو ذرا ڈیٹیچ کر کے کچھ عرصے کے لیے ایک نئی پالیسی بنا کے نئے طریقے سے جائیں. آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹریٹجی دیکھتے ہیں کیا نکلتی ہے بلے میں سے. اس میں یہ دیکھیں نا جو اعتراض مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ مار صحیح طریقے سے نہیں کھا رہا. اب جو مار رہا ہے اصل میں اس کے اوپر بھی دیکھا جائے نا, جو بھی اسٹریٹجی ہوتی ہے آپ کی, جو بھی سیاست ہوتی ہے وہ ملکی آئین اور قانون کے مطابق بنائی جاتی. اگر نہیں وہ تو دیکھیں نا, وہ تو مقدمات چل رہے ہیں, وہ تو لوگوں کو سزائیں ملیں گی جو بھی اس میں. لیکن 2 اسمبلیوں کا توڑنا وہ آئین کے مطابق تھا. اب یہ کوئی آئین کے مطابق نہ چلے, اس کے اوپر کسی سیاسی وہ بھی تھا. اور دیکھیں وفاق کے اندر مسئلہ اسمبلی توڑنے سے نہیں ہوا, مسئلہ 9 مئی کو ہوا. نہیں وہ تو اس کے علاوہ بھی دیکھیں, اس سے پہلے بھی جو بہت سارے مسائل ان کو ہو رہے تھے کہ سامنے نظر آ رہا تھا کہ جناب ان کے لیے وہ لیول پلئنگ فیلڈ نہیں ملے گی. اگر آپ نے ان کی حکومت ختم کی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کاشف صاحب کے 4 مہینے بعد یا 6 مہینے بعد ان کو الیکشنز دے کے دوبارہ آنے دینا تھا؟ کسی نے بھی نہیں آنے دینا. بریک لیتے ہیں, چلے واپس آئیں.